अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। तमाम नए पुराने सुनने वालों को चैनल पर खुशामदीद और तमाम नए सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर आपको चैनल पसंद आता है, यहाँ मौजूद नावल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है उर्दू नोवेलिया बाय निखत, तो उसे भी विज़िट कीजिए। वहाँ भी बहुत सारे नावल्स मौजूद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त नावल मौजूद हैं, तो आप उसे भी विज़िट करें और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड की जानिब और आज जो है वो नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड है, यानी कि ये नावल अपने इख्तिताम के बहुत क़रीब है। नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड होगी। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है ख्वाब, ख्वाहिश और ज़िंदगी। मुसन्निफ़ा हैं राबिया रज़्ज़ाक़ और आज आप सब सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 25। मस्कन में सोफ़िया और शुजा की शादी की रौनकों ने डेरे डाल लिए थे। घर के बुज़ुर्ग शादी की तकरीब में कोई कसर ना छोड़ने के इंतज़ामात कर रहे थे और नौजवान पार्टी सिर्फ इस कोशिश में थी कि ये शादी गुज़िश्ता तमाम शादियों से ज़्यादा यादगार हो, क्योंकि ये सोफ़िया और शुजा की शादी थी जो इसी घर के बासी थे। उन्हें बहुत सारी तकरीबात के लिए नित नए आइडियाज़ सूझ रहे थे, क्योंकि सोफ़िया और शुजा की तरफ से कोई रिवायती किस्म की रुकावट दरपेश ना थी। अली और अनम इस किस्म की कारस्तानियों में पेश थे और उनका हैंडी कैम हर वक्त अनोखे मनाजर की तलाश में रहता। सोफ़िया के जोड़े पैक हो रहे थे, सारी कज़न्स जमा हो चुकी थी, जिस पर बारहा शुजा दुहाई दे चुका था कि तुम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, किसको दिखाना है ये सब कुछ जो इतना ताम झाम, हमें हमारा काम करने दो, तुम अपनी फ़िक्र करो, कल तुम्हारी बारी है। समरा बाजी ने उसको कमरे से बाहर धकेल दिया था और अनम को इशारा किया था कि वह जोड़ों की पैकिंग के शॉट्स बनाए और इस दौरान जो हंसी मजाक हो रहा था उसकी भी रिकॉर्डिंग की जा रही थी। सोफ़िया की सारी शॉपिंग शुजा ने अनम और आयशा के साथ मिलकर सिर्फ 2 दिन में की थी। शहर की बेहतरीन डिज़ाइनर का इंतखाब किया था उसने और तमाम पसंदीदा ड्रेस एक दिन में सोफ़िया के नाप के मुताबिक ढलकर आ गए थे। उसके जोड़े जो भी देख रहा था बस दादो तहसीन ही मिल रही थी। उसके इंतखाब को और सोफ़िया की किस्मत पर रश्क किया जा रहा था। यार, ये जिसके लिए हम इतनी मुशक्क़त उठा रहे हैं वो खुद कहाँ है, अभी से मायूं बैठ गई है क्या। इफ़त आपी सख्त गर्मी में झंझलाई हुई पहुंची थी। अचानक ही उन्हें ख्याल आया था कि सोफ़िया की मेहंदी के जोड़े पर सुनहरे नग लगाने हैं जो कैमरे और मूवी लाइट्स में शाइन करें, तो वो उसका गरारा लेकर बाजार भागी थी। अब जबकि वो अपने मिशन में कामयाब लौटी थीं तो उन्हें सिर्फ सोफ़िया की तलाश थी, जो सुबह से उनकी आंखों से ओझल थी। एसी तो फुल करो, क्या पंखा चलाया हुआ है। ये एसी इस वक्त फुल है, आप पानी वानी पिएं, ज़रा शांत हो जाएं। किसने कहा था इतनी गर्मी में जाएं। और आयशा ने चीज़ें समेटते हुए कहा। इतनी देर में अनम उनके लिए ठंडा एनर्जाइल लेकर आ गई थी। गरारे और कुर्ती पर नग इतनी खूबसूरती से लगाए गए थे कि सबने उनको उस्ताद मान लिया था। टेलर के सर पर खड़े होकर लगवाए हैं, उन्होंने फ़खरिया कहा। बैठ कर लगवा लेती आपी, अनम ने मासूमियत से कहा। उन्होंने गज़बनाक अंदाज में घूरा। अच्छा ना, गुस्सा क्यों कर रही हैं, मुझे भी ऐसा ही बनाना है, प्लीज़ हेल्प मी। वो अपने हैंडी कैम में गरारे के शार्ट्स महफूज करने लगी। कल चलना मेरे साथ। अच्छा, भी सोफ़िया को बुलाओ, ज़रा ये कुर्ती पहन कर देख ले, मुझे कुछ ढीली लग रही है। उसकी रस्म कब करनी है, कुछ पता है किसी को। उन्हें कोई एक फ़िक्र थी, लेकिन उनके दम से सारी लड़कियों को ये इत्मीनान था कि सारे काम वक्त पर और तरीके सलीके से हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम लोग शुजा की शॉपिंग कंप्लीट हो गई या अभी कुछ बाकी है। अब उन्हें एक नई फ़िक्र लाहक थी। आपको पता है अभी अभी दोनों का बारात वलीमा का सूट बाकी है और इसके लिए मोहतरम की फरमाइश ये है कि सिर्फ वो दोनों जाएंगे और एक दूसरे की पसंद से ख़रीदेंगे, जिस पर सोफ़िया की ज़िद शुरू हो चुकी है कि वो नहीं जाएगी और शुजा ऐलान करके गया है कि वो जाएगी तो तभी शादी के जोड़े आएंगे। ये एक नई कहानी थी जिस पर तीनों सर पकड़कर बैठ गईं। ये किस तरह की ज़िदें हैं, शादी में 4 दिन रह गए और जोड़े अभी तक नहीं आए। शुजा भी बच्चा बना हुआ है, बताओ ज़रा, बड़ों ने मर्जी करने का कह दिया, मोहतरम बिल्कुल ही फैल गए। इफ़त आपी ने चीज़ें इधर से उधर करना शुरू कर दी थी, बाकायदा गुस्से का इजहार किया। बुलाओ शुजा और सोफ़िया दोनों को, कहाँ हैं ये। उनका अंदाज़ बिल्कुल जेलर वाला था। आयशा और अनम ने बमुश्किल हंसी जब्त की। सोफ़िया तो खैर ऊपर वाले पोर्शन में महदूद हो गई थी, अलबत्ता फौरी तौर पर शुजा को तलाश करना ज़रा मुश्किल काम था। अनम ने काल मिलाई और सेलफोन इफ़त आपी को थमा दिया। वाकई उन दोनों की ज़िदों से आपियाँ ही निबट सकती हैं। आयशा चिप्स का पैकेट लेकर सोफ़े पर सिमट गई। एक नया मार्का शुरू होने वाला था, मज़ेदार सा। वो चिप्स खाते हुए सोच रही थी।
थोड़ी देर के बाद वाकई में सोफिया और शुजा दोनों ही लाइन हाजिर थे। इफ़त आपी और समरा आपी बिला रियायत शुरू थी। शुजा, ये क्या फ़जूल फरमाइश लेकर बैठे हो तुम? उनका फ़जूल कहना तो गज़ब हो गया था। आपी, मुझे ये बताएं इसमें गलत क्या है, फ़जूल क्या है? लेकिन अगर सोफिया कंफर्टेबल नहीं फिर क्यों? ये अनम ने लुकमा दिया था जिस पर वो बस उसे घूर कर रह गया था। आजकल सबने ही पार्टी बदली हुई थी। लेकिन सोफिया कंफर्टेबल क्यों नहीं है? क्या मैं इसे भगा कर ले जा रहा हूँ? उसकी दबी दबी झंझलाहट के साथ सरगोशी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर गई थी। अब हमें क्या पता क्या इरादे हैं तुम्हारे? शादी से पहले तुमने अकेले जाने की ख्वाहिश क्यों रखी है? बस मुझे ये बताओ। समरा आपी ने भरपूर जिरह का इरादा किया। आप ख़वातीन की कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? वो एहतजाजन झंझलाया था। क्यों सोफिया, तुम क्यों उसकी बात नहीं मान रही? कल भी तुमने उसके साथ शॉपिंग करनी है तो फिर आज से क्यों नहीं? इफ़त आपी का अंदाज जजों वाला था। सोफिया को पूरा यकीन था सबने मिलकर उसके साथ ये ड्रामा किया है और ये पूरी पार्टी शुजा के साथ मिली हुई है। आई एम सॉरी, मैं अभी से इतनी बेतुकी बातें मानने की पाबंद नहीं। इफ़त आपी पर तो वैसे ही गुस्सा था और रात को उन्होंने खूब पीला पीला उपटन मल कर उसकी रंगत ही बदल डाली थी। इस वक्त भी उसके सुनहरे चमकते चेहरे से रोशनी सी फूट रही थी जो और कोई महसूस करे ना करे। शुजा का बस नहीं चल रहा था उस धुले धुलाई चेहरे को दिल में छुपा ले और अपनी नज़रों के सामने से एक पल को ओझल ना होने दे। मगर उसके साथ भी जालिम समाज वाला किरदार ये सारी कज़न्स अदा कर रही थीं। लेकिन इस वक्त वो अपनी तरफदारी पर निहाल हो गया था। ये कोई बेतुकी बात नहीं, हर बात में ज़िद अच्छी नहीं होती। आज शाम को दोनों चले जाओ और बाहर के सारे काम जितनी जल्दी हो सके ख़त्म हो जाएं तो अच्छा है। ये शादी है, कोई गुड्डे गुड़िया का ब्याह नहीं है कि कोई 1-2 घंटे में निबट जाएगा। हर चीज़ तरीके सलीके से वक्त पर हो जाए तो अच्छा है। इस बार उनका अंदाज जेलर वाला नहीं था। शुजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सोफिया को पूरा यकीन हो गया ये सब शुजा से मिले हुए हैं। तो ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ आप दोनों भी चलेंगी। उसने इतनी आसानी से हार तो माननी नहीं थी। वैसे भी वो अव्वल दिन से इस फरमाइश से सख्त खाइफ थी। सब क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, उसे एक ही फ़िक्र थी और शुजा ऐसी ही फ़िक्र से हमेशा की तरह बेनियाज। लेकिन सोफ़ी मेरी जान, अगर शुजा का तुम्हारे साथ शॉपिंग का दिल है तो इसमें क्या हर्ज है? अब मिन्नत समाजत का मरहला आ गया था और उसे पता था बाद में इस बात पर उसका रिकॉर्ड ही लगना था। लेकिन मेरा आपके साथ दिल है। फिर उसकी बेसाख्तगी पर अनम ने आयशा को देखा और दोनों की बेसाख्ता हंसी पर कमरे का माहौल ज़ाफ़रान ज़ार हो गया। शादी से चंद दिन पहले तुम्हारे दिल की हेरा फेरी कुछ ना समझ में आने वाली बात है। अनम के शरारती चेहरे पर बला की मानी खैजी थी। शुजा ने कुशन उठा लिया था। तुम दोनों अपना मुंह बंद करो या शक्ल गुम करो। धमकी ज़ोरदार थी। ये लो, नेकी का ज़माना ही नहीं। एक तो इनकी लाडली मोहतरमा को हुजरे से निकाल कर लाए, उनकी मिन्नत समाजत की, बैकडोर डिप्लोमेसी से काम लिया कि मोहतरमा जाने को राज़ी हो जाएं और ये हमारा ही पत्ता काटने पर तुले हुए हैं। आयज़ा ने दुहाई दी। इस दौरान सोफिया का चेहरा सुनहरा सुर्ख हो चुका था। सबको डर ही था कि पता नहीं ये लड़की शादी वाले दिन भी शर्माएगी या नहीं। लेकिन इस बात पर सब हैरान भी होते थे कि शुजा के देखते ही वह छुई मुई हो जाती थी। इसलिए तो इस वक्त ये महफिल सजाई गई थी। दोनों को आमने सामने बिठाकर जुमलेबाजी का मज़ा ही कुछ और था। आप सब लोग ये ड्रामा बंद करें, मुझे कहीं नहीं जाना वाना। शादी ही करनी है ना, इतने सारे कपड़े आ चुके हैं, कोई से भी पहन लूँगी। उसकी बेनियाजी काबिले दीद थी। शुजा ने कनखियों से देखा। सबने खूब वाह वाह की। क्या बचत पॉलिसी है, वेरी गुड। आप ही ज़रा मुझे जगह देना, मैं अपनी मोहतरमा के बराबर में बैठना चाहता हूँ। शुजा ने समरा के बराबर में जगह निकाली और उचक कर दोनों के दरमियान में आ गया। हाँ तो आप क्या कह रही हैं, बराह रास्त मुझसे कहें ना। वो अब उसकी आंखों में झांक रहा था। अपने चेहरे का तो पता था कि वहाँ एक शौक का जहाँ आबाद था। अलबत्ता उसके चेहरे के रंग इतने दिलकश और पागल कर देने वाले थे कि दिल कह रहा था 4 दिन बाद के बजाय आज ही रुखसत करवा ले जाए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाएं। आप ही ये फाउल है, मैं इसीलिए नहीं आ रही थी। आप इनको निकालें यहाँ से वरना मैं चली जाऊँगी। उसने बिला तवक्कुफ़ सारी बातें कह दी थीं। सबको दोनों का दूबदू मुकाबला इतना भला लग रहा था कि कोई भी उस ट्रांस से बाहर आने को तैयार नहीं था। उस पर सितम ये कि अनम ने अपना हैंडी कैम ऑन कर लिया था। अब तो जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे, साथ जिए मरेंगे। जीने मरने का वादा भी याद है, लास्ट सैटरडे को ही हमने किया था। शुजा ने बमुश्किल हंसी रोकी। समरा आपी और इफ़त आपी का भी यही हाल था। सोफिया को अंदाज़ा हो चुका था अब शुजा की ज़ुबान के आगे बंद बांधना मुश्किल तरीन काम होगा। वो यकदम रुहासी हो गई। प्लीज़, आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? मैं तंग तो नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
انداز میں بلا کی معصومیت تھی۔ صوفیہ کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ دے۔ کس قدر روشنی تھی اور اس روشنی میں وہ صرف خود کو دیکھ رہی تھی، ہر زاویے، ہر انداز سے۔ اسے خود سے شرم نہ آتی تو کیا کرتی؟ نہیں، مجھے نہیں جانا، کہہ دیا نا ایک بار۔ اب وہ بھاگنے کو پر تول رہی تھی۔ شجاع کے سینے سے بے ساختہ گہری سانس خارج ہو گئی۔ اس نے کوشش کی تھی وہ اس ضدی لڑکی کی ضد توڑ کر اسے جھکنے میں عظمت کے احساس سے آشکار کرے، مگر وہ خود ہار گیا تھا۔ لیکن صوفیہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اپنی تمام تر ضدوں کے باوجود وہ اس کے دل کی دھڑکن تھی جس کو زندگی بھر سینے میں چھپا کر رکھنا اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ کیا ہو جائے گا اگر تم شجاع کی بات رکھ لو گی؟ بالآخر پھر سمرا آپی نے مداخلت کی۔ معاملہ گمبھیر ہو چکا تھا۔ مجھے آنے والی زندگی میں ان کی ہر بات ماننی ہے اور میں اس عہد پر ہمیشہ قائم رہوں گی، لیکن ابھی تو مجھے حق ہے نا کہ میں انکار یا اقرار کر سکوں۔ وہ خاصی سنجیدہ تھی۔ ایک دم ماحول کی گمبھیرتا میں اضافہ ہو گیا۔ اس کی بات سے کسی کو انکار بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ شجاع کو بھی۔ اوکے، لیٹس فنش اٹ۔ آپی، جو آپ لوگوں کا دل کرے لے آئیں اور علی کو ساتھ لے جائیں، اس کو میری چوائس کا پتہ ہے۔ دیکھیں، جو اچھا لگا خرید لیں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کمرے میں جو تھوڑی دیر پہلے ہنسی مذاق کا ماحول بنا ہوا تھا وہ خوامخواہ سنجیدگی میں ڈھل گیا تھا۔ خود شجاع کے چہرے کے سارے رنگ بھی غائب ہو گئے تھے۔ صوفیہ نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ یہ سب لوگ اس کی خوشی کے لیے پاگل ہیں اور کتنے دن ہو گئے ہیں بغیر تھکن، وقت کی کمی کا احساس کیے بغیر صرف اس کی خوشیوں کو بھرپور منانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بس ایک لمحے کی بات تھی۔ اس کے دل نے کہا، مجھے ان سب کی بات مان لینی چاہیے، اور پھر یہ تو طے ہے نا کہ مجھے زندگی بھر اس شخص کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہے، تو آج سے کیوں نہیں؟ کیا مطلب جو اچھا لگے خرید لیں؟ چلیں، ابھی چلنا ہے یا شام کو؟ بلکہ شام تو ہو گئی ہے، چلیں۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئی۔ اپنی خفت چھپانے کے لیے بلا کی اجلت تھی اس کے انداز میں۔ ایک لمحے کو سب کے چہرے پر حیرت کا رنگ ابھرا اور پھر وہی چھت پھاڑ کہا، بے نیازی دکھانے کی باری اب شجاع کی تھی۔ سوچ لیں، پھر آپ کہیں گی میری بات نہیں رکھی۔ بس کرو، تم دونوں ہی ڈرامے باز ہو۔ چلو صوفی، تم تیار ہو کر آؤ، اور اب دیر مت کرو، شادی کے جوڑے لینے ہیں، کوئی آلو مٹر خریدنے نہیں جا رہے ہو۔ عفت آپی نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ صوفیہ بھی خاموشی سے باہر کی طرف مڑ گئی۔ آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں، سب چلتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان حالات میں ہم آلو مٹر ہی خرید کر لے آئیں، اس نے صوفیہ کو سنانے کے لیے ذرا بلند آواز میں کہا۔ وہ بس ایک لمحے کو پلٹی۔ اس کے قدموں کو چند سیکنڈ کا بریک لگا۔ ڈرامے باز کہیں کا۔ اس کا جملہ عائزہ اور انجم کے ہرے میں دب چکا تھا، لیکن شجاع کا تو رواں رواں سماعت بنا ہوا تھا، وہ بھلا کیسے نہ سن پاتا۔ یاد رکھنا، اس کا بدلہ تو چکانا پڑے گا تمہیں بلی۔ سب کی پرشور ہنسی اور شجاع کی دھمکی نے اس کا تعاقب کیا تھا، اور وہ ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی ہوئی لابی میں آ گئی تھی۔ صوفیہ نے کمرے میں جا کر اپنا سیل فون اٹھایا اور ٹیکسٹ میسج میں جا کر چند لفظ لکھے اور سینڈ کر دیے۔ شجاع کے موبائل کی رنگ اور ایس ایم ایس کی بیپ ایک ساتھ ہی بجی تھیں۔ اس نے کال ہولڈ پر کر کے ایس ایم ایس کھولا۔ آئی لو یو، ایک مسکراتے آئیکن کے ساتھ لکھا تھا۔ محبتوں کے سفر میں آج پہلی بار اتنا بے ساختہ بھرپور شدتوں کو عیاں کرتا جملہ صوفیہ کی طرف سے آیا تھا کہ وہ کال اٹینڈ کرنا ہی بھول گیا۔ وہ ہمیشہ اپنے صبح و شام کا آغاز اس ٹیکسٹ کے ساتھ کرتا تھا اور جواب کا منتظر بھی رہتا تھا، مگر وہاں سے کبھی شرارت کا اظہار کرتے آئیکن کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔ اور جواباً اس نے پورے یقین اور شدتوں کے ساتھ لکھا، زندگی، اور بھیج دیا۔ اپنی سرشاری پر قابو پاتے ہوئے جب دھیان ڈی ایس پی طاہر کی کال کی طرف گیا، وہ یکدم ہوش میں آ گیا۔ اس وقت ان کی کال بے مقصد نہیں تھی۔ آج عظیم شاہ کی عدالت میں پیشی نہیں ہو سکی تھی۔ صبح اس کے وکیل نے انفارم کیا تھا۔ یار، میں تمہیں کب سے کال کر رہا ہوں، ایٹ لیسٹ میرا فون تو ریسیو کر لیا کرو۔ دوسری طرف ان کی برہمی بجا تھی۔ شجاع نے فوراً معذرت کی۔ تمہیں پتہ ہے عظیم شاہ نے خودکشی کر لی ہے؟ خبر تھی یا دھماکہ؟ کمرے میں موجود سارے نفوس ساکت ہو گئے تھے اور وہ باہر لابی میں آ گیا تھا۔ ڈی ایس پی طاہر اسے بتا رہے تھے، آج صبح جب اسے لاک اپ سے واپس لایا جا رہا تھا تو اس نے ڈیوٹی اہلکار کی گن چھین کر خود کو گولی مار لی۔ تمہیں پتہ تو ہے وہ کتنا شاطر اور مضبوط آدمی ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا اور وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ تمام چینلز پہ خبر آ چکی ہے اور تم بے خبر بیٹھے ہو۔ یار، آپ کو تو پتہ ہے گھر میں شادی کا ہنگامہ چل رہا ہے، صبح سے شاید کسی نے ٹی وی آن ہی نہیں کیا ہوگا اور میں خود بھی کافی مصروف تھا۔ بہرحال اس کے ورثہ آئے تھے ڈیڈ باڈی لینے۔ قانونی کارروائی کے بعد ہم لاش ان کے حوالے کر دیں گے۔ ابھی وہ لوگ یہیں موجود ہیں، کیا تم نے آنا ہے؟ ویٹ، میں ابھی پھوپھی جان سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اس نے عجلت میں کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ نعمان اور اظہر کے درمیان چوہے بلی کا کھیل زیادہ دیر نہیں چل سکا تھا۔ پرہجوم سڑک اور ٹریفک نے دونوں کو جلد ہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔
یہ اظہر کی کم بختی ہی تھی کہ وہ نعمان کے سامنے آ گیا تھا، اور نعمان اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ اسے پتا تھا کہ کہاں کس وقت کیا داؤ کھیلنا ہے۔ ایک مقام پر آ کر وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ نعمان نے اس کی کار کے سامنے ٹیکسی روک کر اسے باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ بات اظہر بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ نعمان خالی ہاتھ تو ہونے سے رہا۔ اگر وہ پسٹل لیے گھومتا ہے تو نعمان پھر اس معاملے میں اس کا باپ تھا۔ سعدیہ نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھل چکا تھا۔ ایک طویل قید کے بعد رہائی اس کی منتظر تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی۔ نعمان اور اظہر کی لڑائی کا انجام کیا ہونا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا، وہ اس وقت کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ قدرت نے اسے شر کی دنیا سے بھاگنے کا موقع فراہم کیا ہے اور اسے ہر حال میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ سرپٹ الٹی سمت کی طرف بھاگی۔ یہ قدرے سنسان گلی تھی۔ اسے کچھ نہیں پتا تھا یہ کون سی جگہ ہے، کس سمت جانا ہے۔ وہ بس اظہر کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ شاید فیصلے کی اس گھڑی میں نعمان کی آواز نے بھی اس کے حوصلے کو تقویت بخشی تھی۔ اس کے پاس پیسے تھے نہ زیور، نہ کوئی بیگ اور نہ ہی موبائل فون۔ اس نے تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے سوچ لیا تھا وہ سڑک پر پہنچ کر کسی بس میں بیٹھ جائے گی، بھکارن کے روپ میں، لیکن کسی انجان گاڑی یا ٹیکسی میں بیٹھنے کی غلطی نہیں کرے گی۔ وہ ایک خطا، وہ ایک غفلت، اور گھر سے بدگمانی میں نکلا ہوا انجان قدم جب اپنی سمت بھول گیا تو پھر سنگریزے ہی سنگریزے تھے۔ ہر موڑ پر جنہوں نے پاؤں کے تلووں میں اتنے چرکے لگائے تھے کہ روح تک درد سے تڑپ اٹھتی تھی۔ یا اللہ، میں اس پر صرف تجھ سے اپنی امان مانگتی ہوں، میں تجھ سے مدد کی طلبگار ہوں، تو مجھے بچا لے۔ اس کا رواں رواں دعا بنا ہوا تھا اور آنکھیں جل تھل، پاؤں دکھنا شروع ہو گئے تھے اور روح جھلسنے لگی تھی، مگر وہ ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے جلد از جلد اس علاقے سے نکلنا تھا، اور کہاں جانا تھا؟ اس سوچ کے دروازے پر جیسے کوئی قفل لگا ہوا تھا۔ نعمان، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اس نے بے ساختہ دہائی دی۔ حالانکہ وہ ان سے بہت دور نکل آئی تھی اور جس سٹاپ پر وہ کھڑی ہوئی تھی وہاں سے 2-3 بسیں اس کے اپنے گھر کے روٹ کی تھیں۔ سعدیہ رحمت اللہ نے اپنی یادداشت پر زور دیا، ایک بار پھر پوری شدت کے ساتھ اللہ کا نام لیا اور بس میں بیٹھ گئی۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی اور راجہ طارق محمود ایک مدت بعد اس کی تاریکی سے محو کلام تھے۔ ستاروں بھرے نیلے آسمان کو تکتے ہوئے انہوں نے خود سے بارہا یہ سوال کیا تھا، جب سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں تو پھر ہم کیوں انسانوں پر اپنی خواہشوں کا بوجھ لاد کر ان کے پورا نہ ہونے کا گلہ کرتے ہیں؟ میرے خوابوں کا دریا اتنا طاقتور نہ تھا کہ شمائلہ کی خواہشوں کے تلاطم کو روک پاتا، پھر میں کیوں زندگی بھر اپنی ناکام حسرتوں کا غم مناتا رہا، اور میں نے اپنی ادھوری زندگی کا انتقام شاید خود سے وابستہ ہر شے سے لیا۔ خالہ جان کو اکیلا کر دیا، عاشر سے دور ہو گیا، مریم سے ٹوٹ کر پیار کیا مگر اسے نام نہ دے سکا۔ کاش میں اتنا زود رنج اور حساس نہ ہوتا، کاش میرے اندر سچائی کو فیس کرنے کی صلاحیت ہوتی جس طرح شمائلہ میں تھی۔ اس نے برا یا بھلا جو بھی اپنے حق میں کیا پوری ایمانداری سے کیا، اور میں حقائق سے چھپتا رہا۔ وہ اس کی پراسرار سی خاموشی سے اپنا آپ یوں شیئر کر رہے تھے جیسے کبھی مریم ان کی ذات کے پرد کھولا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے جھنجھلا کر کہا تھا، کیا ایسے کم سخن سے کوئی گفتگو کرے جو مستقل سکوت سے دل کو لہو کرے؟ اور اس کی بات پر وہ بے ساختہ کہکہا لگا بیٹھے تھے۔ وہ کہکہا شاید ان کی زندگی کا پہلا اور آخری کہکہا تھا، جس کے بعد انہوں نے مریم کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا خوبصورت رنگ دیکھے تھے۔ وہ کتنی دیر محویت سے تکتی رہی تھی اور پھر اپنے صوفے سے اٹھ کر ان کے سامنے زمین پر گھٹنے بچھا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ سر ان کے گھٹنے پر ٹکا کر بڑے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ پتہ ہے میں نے اپنے رب سے دوسری زندگی مانگی ہے، اور اس زندگی میں آپ کا ساتھ۔ آپ انکار تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے پہلی بار اپنی شدتوں کو عیاں کیا تھا۔ راجہ طارق محمود کا بھاری ہاتھ بے اختیار اس کے سنہرے بالوں میں الجھ کر رہ گیا، اور آنکھوں کی سرخی نیم گرم پانی میں گلابی مائل ہو گئی تھی۔ چلو ایسا کریں، مل کر ستارے بانٹ لیتے ہیں، ضرورت کے مطابق سب سہارے بانٹ لیتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں محسن، اسی دولت کو ہم قسمت کے مارے بانٹ لیتے ہیں۔ انہیں حیرت ہوئی تھی، اس وقت بھی ان کی آنکھیں گلابی مائل ہو رہی تھیں، اور کوئی بہت قریب کہیں گنگنا رہا تھا، چلو ایسا کرے مل کر ستارے بانٹ لیتے ہیں۔ مت تنگ کیا کرو مریم، ایک تو جانے کی جلدی تھی اور پھر اب میرا مذاق اڑانے آ جاتی ہو۔ جانتی ہو وہ ہمارا دشمن اسی شہر میں ہے، ہم سب کے درمیان،
لیکن پتہ ہے اس بار وہ اپنے دام میں آپ آئے گا، تم میرا یقین کرو۔ مجھے پتہ ہے اس کے بعد تم بھی پرسکون ہو جاؤ گی، میری طرح تم بھی اس کی سزا کی منتظر ہونا۔ وہ خود سے باتوں میں اتنا محو تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ ان کے پیچھے آن کھڑی ہوئی تھیں اور اب اپنے نرم ہاتھوں سے سر سہلانے لگی تھیں۔ وہ یکدم پلٹے۔ خالہ جان آپ، رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی اور تم اکیلے بیٹھے ہو یہاں؟ بچے کہاں ہیں؟ کس نے تمہیں یہاں بٹھایا؟ حالانکہ وہ خود بھی زخموں سے نڈھال تھی مگر مسیحائی کا انداز وہی پرانا تھا۔ راجہ طارق محمود نے ان کے دونوں ہاتھوں پر محبت سے بوسہ دیا اور اپنے قریب سنگی بینچ پر بٹھا لیا۔ خالہ جان آپ کیوں نہیں سوئیں؟ کئی برسوں بعد شمائلہ کی آواز سنی تو دل عجیب سا ہو گیا ہے۔ پتہ ہے طارق، وہ ذرا بھی تو نہیں بدلی۔ ان کے لہجے میں صدیوں کی تھکن اتر آئی۔ خالہ جان اگر وہ بدل جاتی تو شاید اس وقت ہمارے درمیان ہوتی۔ مانا کہ میرا اور اس کا رشتہ ٹوٹا تھا، لیکن اس گھر میں آپ تھیں، عاشر تھا، کسی کے لیے تو وہ خود کو اس دلدل سے نکالنے کا سوچتی۔ میں جانتا ہوں وہ اس وقت کہاں ہے، مجھے کاشف نے سب بتا دیا ہے اور اس کے پاس شمائلہ اور منیر کمال کے جرموں کی طویل فہرست ہے۔ خالہ جان میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر پایا۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے تھے، نانوں کی آنکھوں سے بھی موتیوں کی لڑی ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگی تھی۔ بچے اس میں تیرا کیا قصور؟ رشتے اور سودے میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ وہ رشتہ قائم نہ کر سکی تو سودا طے کیا تو خسارہ اس کا مقدر نکلا۔ تیرا کوئی دوش نہیں طارق، میں نے اسے کہہ دیا تھا جب تمہارے باپ کی زندگی میں اس گھر کے دروازے تم نے خود بند کر دیے تھے تو اب مجھ سے کسی بھلائی کی امید مت کرنا۔ مجھے تمہارے باپ کی موت کا ایک ایک پل اور اس گھر کے اجڑنے کا ایک ایک دن یاد ہے۔ وہ رو بھی رہی تھیں اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے طارق محمود کو دلاسا بھی دے رہی تھیں۔ وہ عظمت کے اس پیکر کو بس دیکھ کر رہ گئے تھے۔ عورت عورت عورت، کس قدر انوکھے روپ ہیں اس مخلوق کے، کہیں خواہشوں کی گرداب میں الجھی ہوئی، کہیں انا کا پندار سلامت رکھنے کی تگ و دو میں نڈھال، کہیں نفس کے آگے بے بس، کہیں بدگمان راستوں پر لہو لہان چلتی ہوئی۔ کس قدر طاقتور ہے یہ عورت اور کتنا کمزور ہے وہ مرد جو بزدل دشمن کی طرح پشت پیچھے سے وار کر کے اپنی فتح کا جشن مناتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کل اس کا چالان کورٹ میں پیش ہو جائے گا اور پھر؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ سیاہ رات کو جشن منانے کا موقع مل رہا تھا مگر اسے محبت کی ان اسیروں پر رشک سا آیا۔ جانتی ہوں جو اس نے بویا ہے وہ تو کاٹے گی نا، اور اچھا ہے دنیا میں ہی سزا کاٹ لے ورنہ آخرت کا عذاب کیسے جھیلے گی۔ انہوں نے طارق محمود کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ طارق تم بھی اسے معاف کر دینا۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے تھے اور قطرہ قطرہ پگھلتی رات محبت کے ان اسیروں میں حوصلے کی نئی کرنیں منتقل کرنے کا سوچ رہی تھی۔ عظیم شاہ مر گیا تھا اپنی ہی گولی سے بیچ سڑک پر۔ مسکن میں جو بھی سن رہا تھا ششدر تھا۔ راحت بیگم نے بمشکل ستون کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے روکا۔ اتنی اچانک، اتنی غیر متوقع موت اور ایسا بھیانک انجام! وہ ندیم شاہ کے بڑے بھائی کے اس انجام پر سسک پڑی تھی۔ شجاع انہیں کمرے کے اندر لے آیا تھا اور اس وقت انہیں صرف رونے دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا برسوں کا رنج، ملال اور رشتوں کی پامالی کا غبار دل پر چھایا ہے جسے صرف آنسوؤں کی برسات ہی دھو سکتی تھی۔ رو تو صوفیہ بھی رہی تھی اور شجاع نے پوری محبت اور استحقاق سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ یکدم ابٹن کی خوشبو نے حصار باندھا تھا۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے والا منظر یاد کر کے آپ دیدہ ہو گیا۔ سب کتنا تنگ کر رہے تھے اس کی ہرنی کو، اور اس وقت وہ سب کچھ بھلائے اس کے اندر سمٹی ہوئی تھی۔ کیسے ہوتے ہیں دل کی ڈور سے بندھے رشتے، لمحوں میں ضد اور انا کا بت پاش پاش کر دیتے ہیں۔ صوفی پھوپھی جان کی فکر کرو، تم خود کو سنبھالو، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ شاید کوئی بھی عظیم شاہ کی زندگی سے اٹھتا نقاب برداشت نہیں کر سکتا تھا، خاص طور پر اس سے وابستہ رشتے اور خود عظیم شاہ بھی۔ بس دعا کرو اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ وہ اسے راحت بیگم کے پاس بٹھا کر سمجھا رہا تھا اور دونوں ماں بیٹی عجیب سے احساس سے دو چار بس روئے جا رہی تھی۔ میں معلوم کرتا ہوں ڈیڈ باڈی گھر آ گئی ہو تو پھر؟ وہ ذرا سا جھجک گیا۔ ہاں میں جانا چاہتی ہوں، تم پتہ کرو۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ لیکن آپ خود کو سنبھالیں، ایسے نہیں چلے گا، بلکہ میں نہیں جانے دوں گا دونوں کو اس حالت میں۔ اس نے ڈی ایس پی طاہر کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے تنبیہ کی۔ صوفیہ نے ایک خاموش نگاہ ماں پر ڈالی اور پانی کا گلاس اٹھا لیا تھا۔ مجھے ابھی طاہر سے ملنا ہے، آپ کو وہاں پہنچ کر کال کرتا ہوں، لیکن پلیز سنبھالیں خود کو، اس طرح بالکل نہیں لے کر جاؤں گا۔ اس نے صوفیہ کو بھی تاکید کی تھی نگاہوں کی زبان میں اور باہر نکل گیا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی راحت بیگم کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا تھا۔
پتہ ہے کل ہی تو میں نے تمہاری خوشیوں کے لیے دعا مانگی تھی، مجھے ان سے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ جو شخص سالوں پہلے کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے گنڈے بھیج کر مجھے اغوا کروا سکتا ہے، اپنی ہوس مٹانے کی کوشش کر سکتا ہے، میں اس سے بھلا کسی اچھائی کی توقع کیسے کر سکتی ہوں؟ لیکن اللہ نے یہ کیسی سزا رکھی ان کے لیے؟ دونوں جہاں میں عافیت کو خود سے دور کر دیا انہوں نے۔ وہ اپنی فطرت سے مجبور تھیں، انہوں نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ سورہ فاتحہ کا ورد شروع کر دیا تھا اور ان کی مغفرت کی دعا بھی۔ صوفیہ کو بھی قرار آ رہا تھا، اسے پتا تھا وہ جس صابر ماں کی بیٹی ہے، وہ ماں اپنے کسی دشمن کے حق میں بھی خیر کی دعا کرنے والی تھی۔ اس نے وضو کے لیے واش روم کا رخ کیا تھا۔ عظیم شاہ کی لاش پولیس وین میں گھر پہنچی تھی اور اس کے بعد بھی آہ و بکا کا عالم تھا۔ تائی کو غش پر غش آ رہے تھے۔ عالیہ اور عظمیٰ بھی آ گئی تھیں، ان کی آنکھوں کے سوتے تو خشک تھے مگر چہرہ غم سے نڈھال تھا۔ گھر میں تعزیت کرنے والوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں صوفیہ، راحت بیگم اور شجاع کی آمد پر پہلے تو کسی نے توجہ نہیں کی تھی، لیکن اچانک ہی فہیم شاہ کی نظر ان پر پڑی تھی اور وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کے پاس چلے آئے تھے۔ آپ لوگ؟ ان کی حیرت بجا تھی۔ کیا ہمیں تعزیت کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا؟ راحت بیگم کی خاموشی کا دفاع شجاع نے کیا۔ نہیں، کیوں نہیں؟ بھابھی، ہو سکے تو بھائی صاحب کو معاف کر دیجیے گا۔ انہوں نے التجائیہ انداز میں ہاتھ جوڑے۔ میں تو رب غفور کی ادنا سی بندی ہوں، میری کیا بساط۔ وہ ہے نا اپنے بندوں کے عیب سمیٹنے والا اور انہیں معاف کرنے والا۔ وہ آج بھی اسی حیرت سے اس گھر کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا، سب کچھ جوں کا توں تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور تائی کے پاس چلی آئیں۔ اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا، وہ حیرت اور صدمے سے اپنے گھر کے باہر کا ہجوم دیکھ رہی تھی۔ چھوٹا سا ٹینٹ لگا ہوا تھا اور بہت سارے لوگ اس کے اندر بیٹھے تبصرے میں مصروف تھے۔ اگر وہ بے گناہ ہوتا تو اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کرتا۔ اس کے کانوں میں آواز پڑی، دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ وہ سست قدموں سے دروازے پر آئی۔ اندر صحن میں عورتوں کا ہجوم تھا اور شاید ایک طرف چارپائی پر سر تک چادر تانے کوئی وجود ابدی نیند سو رہا تھا۔ اس نے اسی ہجوم میں ایک بے قرار نگاہ کسی شناسا چہرے کی تلاش میں ڈالی۔ امی، تائی، عظمیٰ، عالیہ، سفیر اور ابا۔ ایک آہ سی نکلی۔ سب لوگ کہاں غائب تھے اور یہ کون تھا جس کے لیے اتنا ہجوم نظر آ رہا تھا؟ وہ چند قدم آگے بڑھی، بالکل چوروں کے سے انداز میں۔ حالانکہ کتنی ساری خواتین اندر باہر آ رہی تھیں، اس وقت اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا، مگر وہ اپنے دل کے خوف کا کیا کرتی جو سارے حوصلے پست کیے دے رہا تھا۔ بھکارن کا روپ دھار کر وہ یہاں تک پہنچ گئی تھی، لیکن اب ہمت نہیں تھی کہ سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کر ماں باپ کے سامنے بیٹھ جاتی کہ جو چاہے سزا دو مگر اس گھر کی چھت میں آنے دو۔ بہت سزا کاٹ لی۔ وہ تائی کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی اور اندر سب موجود تھے، سب اس کے اپنے، سارے شناسا چہرے، یہاں تک کہ صوفیہ بھی، اور ان سب کے درمیان تائی بیان کر رہی تھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سفیر کے ابا، کیسے ظالم نکلے تم، مرتے وقت بھی رسوائی اس گھر کے دروازے پر بٹھا گئے۔ ہائے کیا کیا تم نے؟ وہ تیز قدموں سے واپس پلٹی، چارپائی کے قریب پہنچ کر ہمت تو نہیں ہوئی کہ چادر ہٹائے، بس وہیں قریب ہی سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گئی۔ ابھی بہت سارا رونا تھا۔ اس کا نڈھال وجود ہولے ہولے لرزنے لگا، درد، تھکن اور طویل مسافت کے بعد پڑاؤ۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ساری آوازیں آپس میں مدغم ہو رہی ہوں۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ شمائلہ کو ایک دن کے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا اور کاشف نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے منیر کمال کی تلاش میں زیادہ مستعدی دکھانے کی تاکید کی تھی۔ دیکھو اکبر، یہ شخص ابھی تک اسی شہر میں ہے۔ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک اس نام کا کوئی بندہ ٹرانزٹ لاؤنج سے باہر نہیں گیا۔ دیکھو، ہماری ذرا سی غفلت کے باعث سرمد بخاری ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے کہا تھا تم لوگوں سے، ہمارا ٹارگٹ کوئی عام لوگ نہیں، یہ گروہ بہت شاطر ہے، اور سب سے بڑی بات، اس کے پیچھے جو لوگ سرگرم ہیں ان پر ہاتھ ڈالنا شاید ہماری حکومت کے بس کی بات نہیں۔ کاشف کا لہجہ خالصتاً پیشہ ورانہ تھا۔ اسپیشل تفتیشی افسر اکبر سمیت اس کے تینوں ساتھی پوری سنجیدگی کے ساتھ آئندہ کا لائحہ عمل بھی سوچ رہے تھے اور کاشف کو دھیان سے بھی سن رہے تھے۔ سر، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے اب تک شمائلہ کو اپروچ کیوں نہیں کیا؟ شمائلہ کے موبائل فون سے جو خاص 3 نمبر اور نام ہماری ہٹ لسٹ پر ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کی تفتیش میں رکاوٹ اسی بات کی تھی۔ میں نے کہا نا، یہ گروہ ہماری سوچ سے زیادہ شاطر ہے، وہ لوگ کبھی بھی براہ راست اس سے رابطہ نہیں کریں گے۔ البتہ تم لوگوں نے اس کی ایک ایک حرکت کو واچ کرنا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس کی پل پل کی خبر رکھو۔ مجھے یقین ہے منیر کمال زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکے گا، اور شمائلہ کی خاموشی تو خیر ایک دن میں ٹوٹ سکتی ہے،
اگر تمہارے بندے چاہیں تو۔ کاشف کے چہرے پر مانی خیزی تھی۔ اکبر نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کھلی ہوئی فائل بند کر دی۔ اب اس فائل کی ہر تحریر اس کے ذہن میں درج ہو چکی تھی۔ شہر کے اہم مقامات، ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ پر ناکے کا آرڈر تو وہ دے ہی چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ماتحت کو مخصوص الفاظ میں سخت چیکنگ کا آرڈر دیتے ہوئے کاشف کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ شہر بہت چھوٹا ہے اور قانون کے ہاتھ بہت لمبے۔ مجھے صرف آپ کی اجازت درکار تھی۔ شمائلہ کے سارے ساتھی گھنٹوں میں آپ کے سامنے ہوں گے اور شمائلہ کا اقرار بھی۔ اور کوئی حکم؟ وہ مسکرا دیا تھا۔ بس کل تک مجھے بالکل تنگ نہیں کرنا۔ رات کو مجھے ایک فیملی گیدرنگ میں جانا ہے۔ میں وہاں کسی قسم کی ڈسٹربنس نہیں چاہتا۔ شمائلہ اب تمہارے حوالے ہے۔ یاد رکھنا وہ عورت نہیں، ناگن ہے۔ اس کا زہر بہت پھیل چکا، اب اور نہیں۔ کاشف نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ آپ کو شکایت نہیں ہوگی، میں اور میری ٹیم کو آپ جیسے رہنما کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں کہہ کر پلٹ گیا تھا بیرونی دروازے کی طرف اور اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی تھی۔ کاشف کی پرسوچ نگاہیں ان کی پشت پر جمی رہ گئی تھیں۔ وقت کم اور بہت سارے کام کرنے کے لیے باقی تھے۔ آج خزیمہ کے والدین اسلام آباد پہنچ رہے تھے اور وہ پہلے خود ان سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے بہت سارے حقائق کی تصدیق خود بھی کرنا تھی۔ اس نے راجہ طارق محمود کا موبائل نمبر ڈائل کیا۔ راجہ صاحب، ہم منزل کے قریب کھڑے ہیں، بتائیے کیا انعام دینے والے ہیں آپ مجھے؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ صاحبزادے، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ کی جاسوسی ہماری مرضی کے بغیر کسی کام کی نہیں۔ بے شک مجھے اعتراف کرنا پڑے گا، اگر مجھے گائیڈ نہ کرتے تو شاید یہ کیس بھی بہت سارے دوسرے کیسوں کی طرح سرد خانے کی نظر ہو جاتا۔ لیکن دیکھ لیں، اس مشقت ایک کا ایک انعام خولا اور کشمالہ کے وہ رشتے بھی ہیں جن سے شاید وہ کبھی نہیں مل پاتی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، شاید اس ساری مشقت کا حاصل میری بیٹیوں کے چہرے کی انوکھی مسکراہٹ اور خوشی ہے۔ اور میں نے مریم سے وعدہ کیا تھا میں ایک دن انہیں ان کے اپنوں میں ضرور لے جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں آج وہ بہت خوش ہوں گی۔ وہ کاشف سے بے حد مسرور لہجے میں بات کر رہے تھے، جیسے دو دیرینہ دوست ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرتے ہوں۔ میں نے آپ کو ان دنوں میں بہت مس کیا جب آپ ہاسپٹل میں ہم سب سے غافل پڑے ہوئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کس سے اپنے دل کی بات کروں۔ پہلی بار جب شمائلہ کو دیکھا تو دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ مجھے یقین ہو گیا بدبختی اس عورت کے تعاقب میں ہے، لیکن مجھے ڈر تھا کہیں عاشر کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آئی ایم سوری راجہ صاحب، میں اس عورت کے لیے عزت اور احترام کے لفظ نہیں استعمال کر سکتا۔ شاید یہ میرے پروفیشن کی مجبوری ہے۔ راجہ طارق محمود اس کی معصومیت پر بس مسکرا دیے۔ میرا رشتہ برسوں پہلے اس کے ساتھ ختم ہو چکا اور اپنی آزادی کی شرط پر اس نے عاشر سے اپنا ہر تعلق واسطہ ختم کر لیا تھا۔ اب وہ ہمارے لیے اجنبی عورت ہے۔ تم اسے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہو۔ میں بالکل بھی آپ کو اداس نہیں کرنا چاہتا۔ میں کل تک آپ کو ایک اور بڑی خوشخبری دوں گا۔ اب آپ تیار ہو جائیں، ابھی میں اور آپ ایک بہت ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے پاس آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے فون بند کر کے ایک گہری سانس لی اور اپنی وارڈروب کے سامنے آئے۔ آج انہوں نے مریم کے بھائی سے ملاقات کرنا تھی۔ ان کا دل چاہا سب سے بہترین لباس پہنیں، اپنی پسندیدہ خوشبو لگائیں۔ کتنے مہینوں کے بعد تو انہوں نے خود کو دھیان سے آئینے میں دیکھا تھا، اور آئینہ کہہ رہا تھا، ماہ و سال کے اس سفر میں راجہ طارق محمود تم نے کچھ بھی تو حاصل نہیں کیا سوائے آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی پرسوز سنجیدگی کے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وقت نے تمہارے جمال میں کوئی کمی نہیں کی۔ ہاں، مگر تمہارا تھکا ہارا دل اس آئینے کو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آ جاؤ زندگی کی طرف، جو سفر باقی ہے اس کے ساتھ انصاف کرو۔ وہ آئینے کی اس صدا پر مسکرا دیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے ابھی اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے بہت سا جینا ہے، اور بھرپور توانائی کے ساتھ۔ آئینہ گویا تائید کرتے ہوئے ان کی اس بات پر مسکرا دیا تھا۔ اتنی بھیانک تاریک اور حبس آلود رات، شمائلہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گرمی، پیاس، ذہن پر اعمال کا بوجھ، جسم و جاں تھکن اور نیند سے نڈھال، کھردرے فرش والا سیلن زدہ ٹارچر سیل۔ شمائلہ، کمال یہ ہو تم، اور تمہارے سامنے ہے تمہارا انجام۔ یہ میں کہاں آ گئی اور کیوں آ گئی؟ وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے اپنے ساتھ ہونے والے اگلے سلوک کی منتظر تھی۔ جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تھا، وہاں اس نے صرف کاشف کو دیکھا تھا۔ اس کی نظریں بہت دیر تک کسی شناسا چہرے کو تلاش کرتی رہیں۔ عاشر، اماں، کوئی تو نظر آتا؟ وہ آج بھی احمقانہ حد تک خوش فہم یا پھر دنیا کو اپنے پیچھے پاگل سمجھتی تھی۔ شاید یہ احساس برتری، یہی تکبر اس کی زندگی کے روشن مقدر کو تاریکی میں دھکیل گیا تھا، جو وہ اس کال کوٹھڑی میں اس وقت بالکل تنہا تھی۔ اس نے بہت سارے لوگوں کے لیے ایسی بے بسی کا سامان کیا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی مکافات عمل زندگی کا حصہ ہے،
جس کا آغاز ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد ہی ہو۔ کبھی کبھی زندگی میں ہی عبرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ نشہ ٹوٹنے کے بعد قوت مدافعت بھی ختم ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے نوچنے لگی۔ آنکھوں کے سوتے ہمیشہ کی طرح خشک تھے۔ ندامت کے آنسو بھی نہ تھے اور نہ پچھتاوے کا احساس، بس غصہ تھا اپنی بے بسی کا اور ان یاروں دوستوں کی بے وفائی کا جو اس موڑ پر تنہا کر گئے تھے۔ مگر اس کے باوجود وہ پر امید تھی۔ یہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ اس نے آج اچھی طرح سوچنا تھا کہ وہ اس عذاب سے نکلنے کا سامان کس طرح کر سکتی تھی۔ انسان کس قدر خسارے میں ہے۔ اگر اسے اپنے سیاہ اعمال کے بدلے میں ملنے والی جہنم کی ایک رات کا بھی ادراک ہو جاتا تو شاید اس کا سر کبھی سجدے سے نہ اٹھتا۔ وہ نڈھال ہو کر ایک طرف کو گر پڑی تھی۔ اس کا زردی مائل چہرہ دھیرے دھیرے سیاہ ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں سست۔ اس گھر کی ہر ریت ہی عجیب تھی۔ ابھی عظیم شاہ کو دفنا کر آنے والے اپنے گھروں کو بھی نہ پہنچے تھے کہ اس کی موت کا غم طاق میں رکھ کر سعدیہ کو مرنے اور غرق ہونے کی دعائیں شروع ہو گئی تھیں۔ اور سعدیہ کو بھی پتا تھا کہ یہ سب تو ہوگا، وہ تو اس گھر کے لیے مر چکی تھی۔ اب اگر ایک مرا ہوا انسان پھر سے سانس لینے لگے، زندہ ہو کر سامنے آ بیٹھے، تو کس میں اتنا دم خم ہوگا کہ اس کو گلے لگائے۔ وہ بھی ضبط کا پہاڑ اپنے ارد گرد تان چکی تھی، اس لیے نہ تائی کی آواز سنائی دے رہی تھی، نہ ہی ماں کی، اور نہ ہی تماشا دیکھنے والے بہت سارے لوگوں کی۔ اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ جو دیکھ آئی تھی، جو کچھ جھیل کر یہاں پہنچی تھی، اس کے بعد یہ تو بہت کم تھا۔ اب اس کا ضبط بھی چٹان جیسا ہو گیا تھا، سو وہ سب کو سنتی رہی اور روتی رہی۔ اس نے سوچا تھا جب سب چپ ہو جائیں گے تو وہ بولے گی، لیکن اس سے پہلے ہی نعمان بول پڑا تھا، پلیز آپ سب لوگ اس کا پیچھا مت لیں، موت کا گھر ہے، کچھ تو لحاظ کریں، لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ چپ کر، لوگ اس کو یہاں دیکھ کر کیا سوچ رہے ہیں؟ تجھے اس کی کوئی پرواہ ہے؟ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نہ لوگوں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں، نہ مجھے اپنی زندگی ان کے سہارے گزارنی ہے۔ آپ لوگ نہ سمجھ میں آنے والے ماں باپ ہیں، کم از کم یہ تو اس سے پوچھیں وہ کہاں تھی، کیا گزری اس پر۔ وہ براہ راست چچا چچی سے مخاطب تھا اور سعدیہ حیرت سے نعمان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ نعمان تھا جو اس سے متنفر ہی رہتا تھا۔ اس وقت وہ اس کے لیے سب سے لڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ نعمان کے قدموں میں بیٹھ جاتی۔ سعدیہ اٹھو یہاں سے اور جاؤ جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کرو، اب تم اپنے گھر میں ہو، بار بار تماشا بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا دبنگ انداز سب کو حیران کر گیا تھا۔ سفیر کی آنکھوں میں بھی عجیب سا تاثر ابھرا، لیکن وہ نعمان کو اس حد تک تو جانتا تھا کہ وہ جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ اس وقت اس گھر میں سعدیہ کا واحد غم گسار نعمان ہی تھا۔ سعدیہ عقیدت مندانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تائی جو سب سے زیادہ بول رہی تھی، انہوں نے چپ ہونے میں عافیت جانی۔ بڑی دیر بعد انہیں پھر احساس ہوا تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے اس کا مداوع تو شاید ممکن ہی نہیں۔ آنے والی نسلوں کو بھی شاید اس بات کا جواب درکار ہوگا کہ عظیم شاہ نے کوٹ کے احاطے میں خود کو گولی کیوں ماری تھی، لیکن یہ وہ انکہی داستان تھی جو عظیم شاہ کی موت کے ساتھ ہی قبر کی تاریکی میں اتر گئی تھی۔ یہ سچ ہے کہ ہماری پوری زندگی رشتوں کو بنانے اور انہیں سنوارنے میں گزر جاتی ہے۔ کبھی یہ رشتے خلوص کا پیکر بن کر ہمیں مضبوط کرتے ہیں اور کبھی ہم ان کے ڈھونگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قدسیہ کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ جو کچھ منیر کمال کہہ رہا ہے وہ اتنا بھی سچ نہیں کہ دل بلا سوچے سمجھے ایمان لے آئے، لیکن شاید اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ قدسیہ، ہمیں آج شام کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تم نے جو اپنی ضروری چیزیں ساتھ رکھنی ہیں رکھ لو، زیادہ سامان سمیٹنے کی ضرورت نہیں۔ ہم پہلے کراچی جائیں گے، کچھ دن مزے اور سکون سے گزاریں گے۔ وہاں پر میرا چھوٹا سا ٹھکانہ ہے، مجھے یقین ہے تم اسے اپنے ہاتھوں سے بنا سنوار کر گھر بنا دو گی۔ وہ اس کے صبیح چہرے پر نظریں جمائے بے حد ملائمت سے کہہ رہا تھا۔ وہ آج کل وہی منیر کمال بنا ہوا تھا جس نے اپنی شخصیت اور گفتگو کے سحر میں شمائلہ کو جکڑا تھا، اور اس وقت اسے یاد ہی نہیں تھا کہ شمائلہ کمال کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ وہ بے حسی کی انتہا پر پہنچ کر ان لمحوں کی دل فریبی کو سوچ رہا تھا جو قدسیہ کے ساتھ گزرنے والے تھے۔ اس نے قدسیہ پر اپنی شرافت، دیانت داری اور اعتماد قائم کرنے کے لیے ابھی تک کسی قسم کے حقوق کا استعمال نہیں کیا تھا، بس وہ اسے اپنی باتوں کے حصار میں لے رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آئی الجھنوں کو دور کر رہا تھا اور بلا کی اداکاری کرتے ہوئے اس کے چہرے کو نرمی سے چھو کر چھوڑ دیتا۔ جب ہمیں پوری زندگی ساتھ رہنا اور ساتھ جینا ہے تو پھر جلدی کس بات کی؟ میں تو اپنی قدسیہ کو اب پھر سے دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ اس کی بات پر بس اتنا ہی سوچ کر رہ گئی تھی کہ اسے تو نہیں یاد کہ وہ کبھی دلہن بنی ہو، پھر سے دلہن کیسے؟ اس نے بے دلی کے ساتھ اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا تھا۔ وہ بے یقین سی تھی، پتہ نہیں اب یہ راستے کس منزل کی طرف لے کر جائیں گے،
या फिर किसी मोड़ पर मैं भटक जाऊंगी। वो मुसलसल सोच रही थी और नम आंखों के साथ तैयारी में मसरूफ़ थी। पता नहीं कब दोबारा यहाँ आना हो। उसने खाने पीने की तमाम अशिया पड़ोस के घर में भिजवा दी थी। मुनीर कमाल गहरी पुरसोच निगाहों के साथ उसकी तमाम सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए था। उसने शुक्र अदा किया था कि कुद्सिया के पड़ोस में ताल्लुकात बराए नाम ही थे, या फिर अकेले होने की वजह से उसके पास कोई नहीं आता जाता था। इस तरह का माहौल उसके हक में बेहतर ही साबित हुआ था कि वो बहुत सारे सवालों के जवाबों से बच गया था। ज़िंदगी एक नई डगर पर रवां दवां होने के लिए तैयार थी। उसने अपने जहन में आने वाले हर खदशे को पीछे झटक कर और किसी हद तक अपनी गलतियों से सबक सीखने का अज़म करते हुए सफ़र का इरादा किया था। बहुत जी लिया दूसरों के सहारे, अब जो करना है खुद करना है। शुमाइला तो जेल में सड़ेगी और सरमद, मुझे यकीन है वो शातिर आदमी अब तक बाहर भाग चुका होगा। वो पता नहीं फ़ोन पर किसको बता रहा था। कुद्सिया बस इतना ही सुन पाई थी कि वो शातिर आदमी बाहर भाग चुका होगा। उसका दिल एक लम्हे को बड़ी तेज़ी से धड़का, मगर फितरी जज्बे या मरूबियत के बायस वो कोई सवाल ना कर सकी। बस खुद को किसी इम्तिहान के लिए तैयार कर लिया। घर की दहलीज पार करते हुए वो फूट फूट कर रो रही थी। मुनीर कमाल ने उसे अपने साथ लगाते हुए भरपूर अंदाज में तसल्ली दी। देखो, हम सिर्फ घूमने फिरने अपना हनीमून मनाने जा रहे हैं। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है, पुरसकून और खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हो सकता है मैं यहीं अपना कारोबार कर लूँ और अपनी जन्नत इसी जन्नत में आबाद कर लें। उसकी सरगोशी मजबूत अंदाज़े बयां कुद्सिया के हौसले जमा करने लगा। उन लोगों ने एक प्राइवेट कार के ज़रिए सफ़र का आगाज़ किया था और गाड़ी खूबसूरत नज़ारों को बर्क रफ्तारी से अबूर करते हुए उस मंजिल की जानिब रवां दवां थी जिसका इल्म सिर्फ और सिर्फ मुनीर कमाल को था। वो इस वक्त भी टेरेस पर अपने पसंदीदा मुकाम पर खड़ी सितारों भरे आसमान को तक रही थी। हैरत अंगेज़ तौर पर इस वक्त भी वो कुछ सोच रही थी, ना ही घर में बैठे हुए मेहमानों के बारे में किसी तजब्ज़ब का शिकार थी। खुज़ैमा के अब्बा ने देखते ही बेसाख्ता जिस अंदाज में मरियम कहा था और उन्हें देर तक खुद से लिपटाए रखा था, उसके बाद किसी शक शुबे की गुंजाइश ही ख़त्म हो गई थी। उनके पास खस्ता सी एल्बम भी थी जिसमें मरियम समेत तमाम बहन भाइयों का ग्रुप फ़ोटो था। कुछ और भी याददाश्तें जो तारिक महमूद को बेइख्तियार तायद करने पर मजबूर कर गई थीं, क्योंकि मरियम ने शायद ही अपनी ज़िंदगी का कोई गोशा उनसे पोशीदा रखा था और उन्हें आज भी उसकी हर बात पूरे सियाको सबाक के साथ याद थी। पहले इंकशाफात, फिर तवील खामोशी और अब सिर्फ बातें ही बातें खुशगवार माहौल में। वो चुपके से उठकर बाहर आ गई थी। क्या बात है खौला, आज भी इतनी उदासी? काशिफ जाने कब उनके पीछे आन खड़ा हुआ। नहीं, मैं उदास तो नहीं हूँ, उसने सर झटका। तो फिर क्या सोच रही हो? मैं कुछ भी नहीं सोच रही, बस यूं ही बाहर आ गई थी। वो मुस्कुरा दी और पलट कर उसे देखने लगी। तुम्हें खुशी नहीं हुई? ये जो सब कुछ गैर मतवक्का तौर पर हुआ, कम अज़ कम तुम लोगों को पाकिस्तान में रहने का जवाज़ मिल गया। क्या पाकिस्तान में रहने के लिए पापा का होना काफ़ी नहीं था काशिफ? क्यों नहीं है, वो तुम लोगों का सबसे मजबूत हवाला है। लेकिन रिश्तों की जंजीर में हर कड़ी अपनी जगह अहम होती है। काशिफ को पता था इन रिश्तों को तलाश करने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ही तारिक महमूद की थी। फ़िलासफ़र साहब, आप ये जासूसी वसूसी छोड़ें और राइटर बन जाएं। तुम साथ दोगी? वो शरारत से नहीं बल्कि किसी और ही मूड में था। क्या मतलब? उसने हैरानी से अबरू उचकाए। मतलब ये कि दोनों मिलकर कहानियाँ लिखेंगे और एक दूसरे पर अपनी काबिलियत का रोब झाड़ा करेंगे। वो मज़े से बोला। क्या ज़िंदगी इतनी आसान और सीधी सादी है कि एक दूसरे पर काबिलियत का रोब झाड़ने में ही गुजर जाएगी? वो मुस्कुरा दी। गोया तुम एग्री हो, वो अपने मखसूस अंदाज में खुशी का इजहार करते हुए बोला। क्या एग्री हूँ? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? वो एकदम बिदक कर बोली और हाथ उठाकर फ़ौरन ही राह फ़रार इख्तियार की। माई गॉड, तुम लड़की हो या भूतनी? खड़े खड़े बयान बदल लिया। अंदाज़ा भी है तुम्हारी इस हरकत से मेरा नन्हा सा दिल टूट कर रेजा रेजा हो गया। अब कैसे संभालूं इस दर्द को? वो भी कमाल का अदाकार था, सीना थाम कर रह गया। काशिफ, एक बात बताओ, तुम बेक वक्त इतने सारे काम कैसे कर लेते हो? जासूसी भी, ड्रामेबाजी भी और फ्लर्ट भी। वो मुस्कुराई। ओह, गुड क्वेश्चन मादाम। आपको कहाँ से लगता है ये जो मैं आपके साथ वक्त गुजारने की जुस्तजू कर रहा हूँ, आपके साथ कुछ कीमती लम्हे गुजारने की जो ख्वाहिश है, वो दरअसल फ्लर्ट है? उसने दोनों हाथ सीने पर लपेटते हुए नज़रों में बड़ा माने खैज तासुर समोकर सवाल किया था कि एक लम्हे को खोला के चेहरे पर भी कुछ हैरानी के रंग से बिखर गए थे। हमेशा की तरह काशिफ का हर रूप, हर अंदाज हैरान कुन, लेकिन अगले ही लम्हे वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। काशिफ, तुम बिल्कुल पागल हो। तुम जैसे लोग नेमत होते हैं, अल्लाह की ज़िंदगी से भरपूर, मोहब्बत से भरपूर। उसने एक गहरी सांस लेकर चमकते तारों भरे आसमान की तरफ देखा
اور کچھ تارے اپنی آنکھوں میں بھی سمیٹ لیے۔ پتہ ہے جو تم نے ہمیں پہچان کے نئے موڑ پر لا کر کھڑا کیا ہے نا، اس کو قبول کرنا اتنا بھی آسان نہیں۔ یہ سب موم کے اپنے تھے اور ہم نے ان سب کے ہوتے ہوئے تکلیف اور دربدری کی زندگی گزاری ہے۔ میری سویٹ سی خولا کیا یہ نہیں سوچتی کہ وہ کل تو خود کو تنہا اور رشتوں کے بغیر ادھورا محسوس کرتی تھی، لیکن آج ان کے پاس رشتوں کا ہجوم ہے، ان کا بے لوث پیار ہے، اب وہ لڑ جھگڑ کر سب سے محبتوں کا حصہ وصول کر سکتی ہے۔ کاشف اسے یوں بہلا رہا تھا جیسے کوئی نیا کھلونا اس کے ہاتھ میں دے کر کہہ رہا ہو، اس سے کھیلنے کا طریقہ یہ ہے۔ وہ محض کاشف کے خلوص کا جواب خلوص سے دینے کے لیے بہل بھی گئی اور اس کی بات پر مسکرا بھی دی۔ اندر چلیں، اس نے قدم بڑھائے۔ کیوں ڈرنے لگی ہو مجھ سے؟ وہ لہجے میں زمانے بھر کی شرارت سمیٹ لایا تھا۔ مگر خولا پر بھی مجال ہے جو اثر ہو کسی بات کا۔ کاشف تم کس قدر فضول ہو۔ میں صرف فضول ہوں اور تم دنیا کی بیکار ترین لڑکی۔ تم سے فلرٹ کرنے کے بجائے میں کسی دیوار سے لپٹ کر اظہار محبت کر لوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ جھنجھلایا۔ دیکھا، آ گئی نا دل کی بات زبان پر۔ وہ اس کی بات پر کھلکھلا دی تھی۔ ہنسی کا دورانیہ طویل ضرور ہوتا لیکن کشمالہ دونوں کے سر پر کھڑی خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس نے انگڑائی لینے کی کوشش کی مگر وہ بیدار جسم اور سوئے ہوئے ذہن کے ساتھ کچھ نہ کر سکی۔ جسم کا ایک ایک حصہ درد اور اذیت میں مبتلا تھا۔ کل جو ہوا تھا اس کے بعد وہ اپنی موت کو یقینی دیکھ رہی تھی مگر اس وقت اپنے سخت جان ہونے پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ ٹارچر سیل کی بھیانک رات اور دن گزارنے کے بعد بھی زندہ تھی اور سب سے بڑی بات وہ اس غنودگی کے عالم میں بھی اپنے بھیانک ماضی سے روشن دن تلاش کر رہی تھی، اور ان روشن دنوں میں سب سے زیادہ روشن وہ ایک دن ذہن سے چمٹا ہوا تھا جب اس کی زندگی میں عاشر عباس آیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تھی تو گول مٹول سرخ و سفید بچہ اس کی یادداشت کے پردے پر لہرانے لگتا۔ وہ آنکھیں کھولتی تو تاریک سیاہ رات کی مانند حبس آلود دیواریں دیکھنے کی حس سے محروم کر دیتی۔ عاشر، اس نے دیوار کے ساتھ سر مارا اور آنکھیں موند لی، پھر سر پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا، البتہ بند آنکھوں کے پیچھے سے زندگی بلا رہی تھی۔ وہ تخلیق کے کرب سے بھی تو نہیں گزری تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کوئی درد نہیں جھیلے گی، اس لیے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد درد کم کرنے کے لیے انجیکشن لے لیا تھا۔ طارق کے لیے اس کی خوشی، اس کی مرضی اور اس کی صحت سب سے اہم تھی، اور ویسے بھی ماں بننے کے تجربے سے گزر رہی تھی، اسے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق تھا۔ انہوں نے بس اسے بساط بھر سہولت اور سکون فراہم کرنا تھا۔ اف، قدرت وہ درد خوش نصیبوں کو عطا کرتی ہے اور میں اس درد سے بھاگ نکلی تھی۔ کیا وہ اس درد سے زیادہ ہوگا؟ وہ اپنی نازک جلد پر لگی خراشوں اور روح پر پڑی گہری چوٹوں کے درد سے تڑپتے ہوئے بے ساختہ چلا اٹھی تھی۔ اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کی آواز سیلن زدہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح برس گئی تھی۔ عاشر اس کی گود میں آیا تھا تو راجہ طارق محمود نے اس کے آس پاس نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اس نے کچھ دن عاشر کو فیڈ کروانے کی کوشش کی لیکن وہ جلد ہی اس کی پابندی سے تھک گئی تھی۔ اسے لگتا تھا عاشر نے اس کے معمولات میں ہی خلل نہیں ڈالا بلکہ اسے عجیب سی قید کا سامنا ہے۔ شمائلہ کو کوئی قید کرے یا اس کو اپنا آپ پابندی کی زندگی میں جکڑا ہوا محسوس ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تب عاشر ایک رشین نینی کی گود میں آ گیا۔ شمائلہ کو آزادی مل گئی۔ آزادی کا وہ احساس کتنا طاقتور تھا نا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ قدرت کو یہ بغاوت پسند نہیں آئی تھی۔ شاید تب سے ہی طویل قید اس کا مقدر کر دی گئی۔ اف، یہ قید کب نجات ملے گی؟ کون نکالے گا مجھے اس جہنم سے؟ یہ لوگ آخر مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک بار ہی بتا کیوں نہیں دیتے؟ میرے ساتھ کیا کرنا ہے مجھے کیوں نہیں بتا دیتے؟ میں ان سب کو دیکھ لوں گی۔ جس نے بھی مجھے ہاتھ لگایا ہے میرے ہاتھ سے بچے گا تو نہیں، بہت برا انجام ہوگا۔ وہ اپنے بازو نوچنے، کھسوٹنے اور کاٹنے لگی تھی۔ اس کی زردی مائل جلد سے خون رسنے لگا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ فرش پر مارتے ہوئے سر زمین پر ٹکا لیا تھا۔ عاشر، اس نے بے ساختہ پورے دل کی شدتوں سے پکارا، کیا تجھے بھی اپنی ماں کو ہی سزا دینی ہے؟ مانا کہ میں تیری مجرم ہوں، لیکن تم مجھے سزا ہی کیوں دینا چاہتے ہو؟ معاف بھی تو کر سکتے ہو نا؟ اب بولے نا عاشر کو، اسے تو آپ نے پالا ہے، بڑا کیا ہے، آپ جیسا مہربان کیوں نہیں؟ یہ آپ جیسی محبت کیوں نہیں کرتا؟ اماں، وہ چیخ چیخ کر پکارنے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پاگل پن کا دورہ پڑا ہو اس پر، یا پھر کوئی مرگی کی مریضہ اپنی انتہائی کیفیت میں تڑپ رہی ہو۔ اماں، میں تو آئی تھی نا آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے، لیکن آپ نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ کیوں اماں؟ ابا ہوتے تو مجھے معاف کر دیتے نا، وہ آپ کی طرح نہیں تھے سخت اور ظالم۔ ہاں، وہ مجھے معاف کر دیتے، مگر آپ کو تو طارق سے پیار تھا نا،
مجھ سے تو آپ نے کبھی پیار نہیں کیا اماں، کبھی نہیں۔ اب سارے گلے شکوے اس ماں سے تھے جو زندگی کے ہر موڑ پر شمائلہ کو روکتی رہی اور احساس دلاتی رہی کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے وقت تکبر کی اینک اتار کر پھینک دو، ورنہ انسان خود کو نعوذ باللہ اللہ کے مقابل سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی فلاح اس میں ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کو قائم رکھتے ہوئے اپنے حق میں فیصلہ کرے، ورنہ تکبر اور ناشکرا پن ان انسانوں کی فہرست میں لے آتا ہے جو اللہ کا نام تو لیتے ہیں مگر خسارے میں رہتے ہیں۔ اماں، عاشر، کوئی تو ہے میرے پاس، وہ مستقل چیخ رہی تھی۔ تبھی ایک اہلکار سلاخوں کے باہر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ دیکھو راحت، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ عظیم شاہ سے صوفیہ کا رشتہ ہے مگر عظیم شاہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور شاید اس نے اپنے حق میں جو بہتر سمجھا وہی کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید اعمال کا بوجھ اسے پاگل کر دیتا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جو تمام عمر اپنی ذات سے انتقام لیتے رہتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کے انتقام کی زد میں کون کون آ گیا۔ شاید اس کا ادراک جب ان کو ہوتا ہے تو وہ خود کو گولی مار لیتے ہیں۔ بڑے بھائی نے پاس بٹھا کر ان کی تسلی و تشفی کرنا چاہی تھی، ورنہ وہ جب سے عظیم شاہ کے گھر سے آئی تھی ساکی تو جامد سی تھی۔ جو کچھ اس نے اپنے ساتھ کیا، جو کچھ اس کے بعد وہ عظیم شاہ کے گھر میں دیکھ آئی تھی، اس کے بعد ان کا احساس، دل اور دماغ سوچوں کا میدان جنگ بنے ہوئے تھے۔ پہلے ندیم شاہ، پھر عظیم شاہ اور اب نعمان۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک اور عظیم شاہ کا جنم ہوا ہو، اور وہ تو ایسا ہے کہ سب کو گولی مار کر خود کو بھی گولی مار دے گا۔ دیکھو، اس وقت ہمیں صوفیہ کی خوشیاں اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ مد نظر رکھنا ہے، اور میرے خیال میں یہ شادی اپنے مقررہ وقت پر ہی ہو تو بہت اچھا ہے۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ راحت نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ تو وہ بھول ہی گئی تھی کہ صوفیہ کی شادی میں اب دن ہی کتنے رہ گئے تھے، شاید 3 یا 4، جبکہ بچوں نے تو رسموں کا ہنگامہ کب سے شروع کیا ہوا تھا، شاید جس دن سے تاریخ طے ہوئی تھی، انہوں نے سوچا۔ البتہ عظیم شاہ کی موت کی خبر کے بعد سرگرمیاں معدوم پڑ گئی تھیں۔ سارے کام اپنی جگہ پر رک سے گئے تھے اور سب منتظر تھے کہ راحت کی خاموشی جیسے ہی ٹوٹے وہ لوگ پھر سے مستعد ہو جائیں، کیونکہ سب کو اندازہ تھا کہ راحت اپنی حساس طبیعت سے مجبور ہیں، اور وہ اس وقت جس ذہنی اور اعصابی دباؤ سے گزر رہی ہیں اس کا احساس شاید کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ جو سوچ رہے ہیں ٹھیک سوچ رہے ہیں، کام آپ نے کرنے ہیں، شادی کے سارے انتظامات بچوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں کون کیا کر رہا ہے۔ صوفیہ کی رخصتی جس دن جو آپ لوگوں نے مقرر کیا ہے وہ نہیں بدلے گا، سب اپنے وقت پر ہوں گے، آپ لوگ میری طرف سے پریشان بالکل نہ ہو۔ ان کی بات نے بھائیوں کے چہرے پر اطمینان کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ مجھے اب سچائی کو قبول کرنا ہوگا کہ ندیم شاہ کے بعد عظیم شاہ بھی ناگہانی موت کا شکار ہوا۔ شاید اس گھر کے مقدر میں کچھ ایسا ہی لکھا ہے۔ ان کی نظروں میں نعمان کا چہرہ گھوم گیا، وہ ہو بہو عظیم شاہ تھا۔ انہوں نے ایک جھرجھری سی لی۔ اللہ کرے جو میں سوچ رہی ہوں وہ سب ویسا نہ ہو۔ انہوں نے اس کا جو نیا روپ دیکھا تھا اس کے بعد ان کا دل چاہ رہا تھا ان تمام ماں باپ کو جھنجھوڑ کر احساس دلائیں کہ اپنے جھگڑوں میں اپنی اولاد کی حق تلفی نہ کرو، ان کے سامنے رشتوں کو بوجھ نہ بناؤ۔ لیکن پھر انہیں یاد آیا کہ نعمان کی ماں اور سعدیہ کی تائی اس وقت بھی اپنے ساتھ ہونے والے دکھ کا ماتم کرنے کے بجائے سعدیہ کو کوس رہی تھیں، اور راحت بیگم کو ہمیشہ کی طرح کینہ توز نظروں سے دیکھتے رخ پھیر لیا تھا، تماشا دیکھنے آئی ہو یا زخموں پر نمک لگانے۔ ان کے الفاظ راحت کو عجیب نہیں لگے تھے، بلکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید راحت کو عجیب لگتا، کیونکہ وہ معمول سے ہٹ کر ہوتا، اور راحت کو اب تک اس گھر کے معمولات بھولے نہیں تھے، وہ اپنی یادداشت کے آنے پر مجبور تھیں۔ انہوں نے بھائیوں کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی جھلک دیکھی تو اپنے ذہن پر رکھا بوجھ بھی دھیرے دھیرے سرکنے لگا، اور شاید وقت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ زندگی کہیں نہیں رکتی، اس کا حسن ہی یہ ہے کہ ایک واقعہ دوسرے حادثے کی شدتوں کو کم کرتا رہتا ہے۔ صوفیہ کو واپس ہنستے کھیلتے ماحول کا حصہ بننے میں دقت ہو رہی تھی، مگر سب کی خوشی کی خاطر اور خاص طور پر اپنی ماں کی خوشی کی خاطر وہ کمرے کی تنہائی سے نکل آئی تھی۔ شجاع پہلی فرصت میں کالے بکرے کا صدقہ دو، آپیوں نے اسے مشورہ دیا تھا۔ کیوں؟ کیا صوفیہ کو نظر لگ جانے کا امکان ہے جو حفظ ماتقدم کے طور پر؟ وہ بالکل سنجیدہ نہیں تھا۔ بکواس مت کرو، تمہاری شادی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، عفت آپی نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ آپ کہتی ہیں تو آج ابھی کر لیتا ہوں یہ بھی، لیکن آپ کو تو پتہ ہے میں حالات کے سامنے سر نگو نہیں کرتا، بلکہ حالات کو اپنے ساتھ کر لیتا ہوں اور وہ میری طاقت بن جاتے ہیں۔ اس کی نظریں غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ عفت آپی نے آم کی کاش اس کی طرف بڑھاتے ہوئے محبت سے دیکھا اور پھر دل سے دعا دی، اللہ تم دونوں کو سکھی اور آباد رکھے۔ آج شام کو ساری شاپنگ نپٹا لو، صوفیہ بھی بہل جائے گی،
ظاہر ہے اس کا تو رشتہ ہی ایسا تھا اور جس طرح موت ہوئی وہ بھی دھچکا ہی ہے۔ مسکن کی یہی تو خوبی تھی، خوشیوں کے لمحے ہوں یا دکھ کی گھڑی ایک دوسرے کو تنہا نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، شام کو آپ لوگ بھی تیار رہنا، سب چلیں گے۔ اس نے پروگرام طے کیا۔ عفت آپی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، البتہ سمرا آپی نے بچوں کی وجہ سے ساتھ نہ جانے کا اعلان کر دیا۔ فائزہ، عائزہ، انم اور علی کی شمولیت کے بغیر یہ شاپنگ تو کیا، مسکن کا کوئی بھی کام درست طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سب کی ایکسائٹمنٹ کا آغاز ہو گیا تھا۔ کیا میری بلی آج بھی پنجے مارے گی؟ صوفیہ کے موبائل کی اسکرین جگمگا رہی تھی، اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب کیا پریشانی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے آئیکن کے ساتھ بھیجا۔ دیکھنا ہے۔ بہت مختصر سا مطالبہ تھا۔ اس کو محسوس ہوا جیسے کمرے کی تنہا اور اداس سی فضا میں جل ترنگ سے بج گئے ہوں۔ ڈرامے باز، وہ اسے اکثر لکھ کر بھیجتی تھی، جس پر اس کا ہمیشہ کی طرح جواب آتا تھا، صرف تمہارا، اور اس وقت بھی وہ یہی جواب پڑھ رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ لاڈ بھرا انداز۔ شام کو تیار رہنا۔ اس بار اگر نخرے کیے تو جواباً ویسی ہی دھمکی۔ کیا مطلب تیار رہنا؟ اب کہاں جانا ہے؟ وہ انجان بن گئی۔ اس نے ٹیکسٹ کیا، جواباً بیل بجنے لگی۔ آپ کو چین نہیں ہے؟ چھوٹتے ہی کہا، حالانکہ یہ تو اب پوچھنے کی بات نہیں تھی۔ تمہیں پتہ تو ہے، پھر بار بار ایک سوال کیوں کرتی ہو یار؟ وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اچھا چلیں کام کی بات کریں، اس نے مصنوعی رعب سے کہا۔ کام کی بات بتا دی ہے، شام کو تیار رہنا۔ تمہاری خواہش تھی کہ سب شاپنگ کے لیے چلیں گے، سو میں اپنی پوری بارات کے ساتھ اپنا اور تمہارا ویڈنگ ڈریس خریدنا چاہتا ہوں۔ اب بتا دو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ اپنی شعوری کوشش سے اس کے ذہن پر چھائے غبار کو کم کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا جس حساس لڑکی سے اس کا ناطہ جڑنے والا ہے، وہ بلی کے بچے کے مرنے کے غم پر بھی دنوں رو سکتی ہے، اور اس رشتے کا امتحان اب شروع ہو چکا تھا۔ اسے ہر حال میں موسموں کی طرح مزاج بدلنے والے ساتھی کا خیال رکھنا تھا۔ شجاع، کیا میرا جانا ضروری ہے؟ پتہ ہے جب دل و دماغ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں جا رہے ہوں تو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ بھی ذہن پر چھائے غبار سے اکتا گئی تھی۔ صوفی، زندگی ہر پل نیا رنگ بدلتی ہے اور ہمیں ان رنگوں کو ہر حال میں قبول کرنا پڑتا ہے۔ تم نے اپنے تایا کو اتنے دنوں میں سمجھا تو ہوگا نا کہ ان جیسا آدمی اپنی ہار کبھی نہیں مان سکتا۔ سارے حالات، ساری دلیلیں اور ساری شہادتیں ان کے مخالف چلی گئی تھیں۔ ایسے میں ان کے پاس کون سا رستہ تھا؟ مگر شجاع تایا ایسے نہ تھے، پتہ نہیں کیوں کسی نے بھی ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کسی کے بارے میں برا سوچ سکتی تھی اور نہ برا کرنے کی سکت تھی اس میں۔ صوفی میری جان، میں جانتا ہوں تم اس وقت الجھن میں ہو، شاید تم اپنی فطرت سے مجبور ہو، تم دنیا کو اپنی خوبصورت آنکھوں سے خوبصورت ہی دیکھنا چاہتی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ بہت کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ یہ وقت سچ بولنے کا نہیں تھا۔ تمہارے تایا اب ہم میں نہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی باقی منزلیں آسان کرے۔ اس نے فیصلہ تقدیر کے ہاتھوں میں دے دیا۔ میں اتنا برا مرد ہوں کہ تمہارے احساسات پر اپنے جذبات کا بوجھ رکھ دوں؟ ہمارا رشتہ بہت طاقتور ہے۔ جو تم سوچتی ہو، محسوس کرتی ہو، وہ تم مجھ سے نہیں کہو گی تو پھر کس سے کہو گی؟ اور مادام یہ بندہ ناچیز آپ کی ہر بات سننے اور آپ کا ہر تیور سہنے کا پابند ہے، آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے، کیونکہ روحوں کا ملن تو کہیں اور ہوتا ہے نا، اور ہم جب سے ساتھ ہیں۔ صوفیہ کو احساس ہو رہا تھا کہ کمرے میں بجتے جل ترنگ مزید اونچی اور سریلی موسیقی بکھیرنے لگے تھے۔ اللہ نے جو شخص اس کے لیے منتخب کیا تھا وہ اس کی کسی نیکی کا ہی انعام تھا۔ ہیلو، کہاں گم ہو گئیں؟ چلو اب تیاری پکڑو، بالکل اداس ہونے کی نہیں، جو وقت ہاتھ آئے اس سے خوشیاں کشید کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کل کیا ہو، کس نے دیکھا؟ اس کے لہجے میں بلا کی اجلت تھی۔ چلو ہری اپ، اس نے تابع داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھا کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ کسی حیل و حجت کی گنجائش ہی کہاں رہی تھی؟ کہہ تو دیا تھا اس نے، میں اتنا برا مرد نہیں کہ تمہارے احساسات پر اپنے جذبات کا بوجھ رکھ دوں۔ صوفیہ کا چہرہ انجانی تپش سے جھلسنے لگا تھا۔ ایک طویل مدت بعد وہ پھر سے اپنے کمرے میں تھی، وہی اسٹور نما کمرہ جو اس کو خوابوں کی دنیا میں لے جاتا تھا، اور پھر ان خوابوں کی تلاش میں اس نے اپنا آپ مٹی میں رول دیا تھا۔ اظہر، سرمد بخاری اور پھر سے اظہر، لیکن اس سفر میں اس نے کیا کچھ نہ دیکھا تھا اور کیا کچھ نہ جھیلا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس سفر کی کٹھنائیاں عبور کر کے پھر سے اپنے گھر، اپنے لوگوں میں پہنچ گئی تھی۔ گو کہ گھر کے کسی فرد نے اس سے بات کی تھی اور نہ ہی اس کے پاس آنے کی کوشش کی تھی۔ گلے لگانا تو بہت دور کی بات، مگر اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اسے دھکے دے کر نکالنے کی بجائے نعمان نے اس کمرے کی راہ دکھائی تھی۔ نعمان، میرا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمگسار۔ اس کا دل عقیدت سے بھر گیا۔ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مارتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
پتہ نہیں اظہر سے کیسے جان چھڑائی ہوگی، اور اظہر وہ درندہ جانے کس حال میں ہوگا۔ وہ دوپٹے سے منہ پوچھتے ہوئے ایک شکستہ دیوار گیر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ آئینہ ہی تو اس کے ساتھ شغل کرتا تھا، کبھی تعریف کرتا تو کبھی غرور میں مبتلا کر دیتا تھا، اور آج یہ آئینہ ہی اس کی حقیقت بھی بتا رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، سیاہی مائل رنگت اور چہرے پر صدیوں کی تھکن، وہ بے ساختہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ کوئی پوچھے مجھ سے بھی کہ کیا بیتی مجھ پر، یہ سب ایک ہی بات کہیں گے کہ جانے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے۔ وہ اپنے ہر سوال کا جواب اپنے اندر سے خود ہی لے آتی تھی۔ تبھی دروازے پر آہٹ سی ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے نعمان تھا۔ ان سارے دنوں میں وہ کافی بدل گیا تھا۔ اس کے کندھے مزید چوڑے ہو گئے تھے، بال ذرا اور لمبے اور چہرہ بھرا بھرا سا۔ اس کا دل چاہا وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہے، یہی تو تھا اس کا مسیحا۔ دیکھو سعدیہ، وہ اندر آ گیا تھا اور بد رنگی سی کرسی پر ٹکتے ہوئے بلا تمہید شروع ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کب پولیس میری تلاش میں یہاں تک پہنچ جائے۔ اگر اظہر مر گیا ہوگا تو ٹھیک ہے، پھر تو میں بچ جاؤں گا۔ آج کل آئے دن شہر میں کسی نہ کسی کا قتل ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ زندہ ہے تو پھر ہوش میں آنے کے بعد وہ سب سے پہلے میری تلاش میں آئے گا۔ یہ تو تم اس کے بارے میں جانتی ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم پھر سے کسی مصیبت میں پھنسو۔ میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہ تم کس کے ساتھ تھی اور تم کیا کرتی رہی ہو، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ رہ کر تم جس دنیا کی سیر کر آئی ہو، میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تمہاری خوش قسمتی کہ تم دبئی کے کسی بار کی کال گرل بننے سے رہ گئیں۔ بڑی صفاقی سے بول رہا تھا۔ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب رونے کی ضرورت نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وقت واپس نہیں آتا۔ اس گھر پر بھی ایک قیامت آ کر گزر گئی ہے، آہستہ آہستہ تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ فی الحال مجھے تمہاری فکر ہے، کیونکہ تم سب کے لیے بے عزتی اور شرم کا باعث ہو۔ موت کا گھر ہے اور تم زندہ سلامت ہو، جبکہ تمہاری موت کا اعلان بہت پہلے کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا ہے تم کچھ دنوں کے لیے ان سب کے سامنے نہ ہی آؤ تو بہتر ہے۔ اپنی ماں کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، جو دنیا کو نہیں بھی پتا ہوگا وہ بتا کر دم لیں گی۔ نعمان سنجیدہ بھی تھا اور ہمیشہ کی طرح بے رحم بھی۔ سعدیہ کا سر جھکتا چلا گیا۔ اس نے بارہا نعمان کو دھوکہ دیا تھا، بے عزت کیا تھا۔ جو تم کہو گے نعمان، میں ویسا ہی کروں گی۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں تم سب کے درمیان ہوں۔ سب بے شک مجھے لعنت ملامت کریں، میں سہ لوں گی۔ آخر مجھے بھی تو میرے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ مانا کہ میں گھر سے بھاگی نہیں تھی، لیکن میرے قدم تو غلط راستے پر چل پڑے تھے نا، مجھے تو سزا ملنی چاہیے نا۔ وہ روتے روتے اعتراف کر رہی تھی۔ نعمان نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ اس وقت سعدیہ کو تنہائی کی نہیں، خاص توجہ کی ضرورت تھی۔ یکدم اس کے خیال کی رو بھٹک گئی۔ وہ بے رحم تھا مگر شفاق اور بدگمان نہیں۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا سعدیہ کو اس کی نادانیوں نے برباد کیا۔ راحت چاچی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ سعدیہ تم اپنا حلیہ ٹھیک کر لو، دیکھو کپڑے شپڑے اگر کہیں نظر آ رہے ہیں تو ساتھ رکھ لو۔ میں تمہیں راحت چاچی کے پاس لے جاتا ہوں، تم کچھ دن ان کے پاس رہو، جب تک میں سوچتا ہوں کرنا کیا ہے اور گھر والوں سے کس طرح تمہاری جان بخشی کروانی ہے۔ وہ یکدم مطمئن نظر آ رہا تھا، اس لیے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی تھی۔ سعدیہ نے روتی آنکھوں سے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر میں وہاں، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ وہ لوگ کچھ بھی نہیں سوچیں گے، یہ میرا یقین ہے۔ البتہ تم یہاں پر رہیں تو سب ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ اس کو حالات سے آگاہی کا خداداد وصف حاصل تھا۔ وہ خود کو شاباش بھی دے رہا تھا جو بر وقت یہ خیال دماغ کو سوچ گیا تھا۔ سعدیہ کو راحت چاچی کے حوالے کر کے وہ بہت سارے مسئلے مسائل نپٹا سکتا تھا جو عظیم شاہ کی موت کے بعد اور اظہر کے زخمی ہونے کے بعد سے اس کے سر پر منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سعدیہ اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اتنا متنفر اور بدگمان نہیں تھا جتنا وہ سوچا کرتی تھی۔